अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व कुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। आज हमारे पास उसूलुद दावा का आखिरी लेक्चर है और इसमें हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने जो मौज़ूआत हैं उनको मुकम्मल करें। और हमारे पास आखिरी ही मौजू है तकरीबन, उसमें मदऊवीन के जो मुख्तलिफ अक़साम हैं, असनाफ़ हैं, किस्में हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं और उनको दावत के देने के जो असालीब हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो हमने अहले किताब, पहले मोमिनीन मुसलमान, उनमें दो किस्में हमने पढ़ी और हक को जो है वो पसंद करने वाले और दूसरे हक से रूबरदानी करने वाले, हक को सुनने वाले और ना सुनने वाले। उसके बाद हमने मुशरिकीन और अहले किताब, उनको दावत के जो तरीके हमने पढ़े। और आज हमारे पास मुल्हिदीन और जो कौम के बड़े होते हैं, सरदार, और अपनी कौम में जो जाहतो हशमत वाले लोग होते हैं, उनकी दावत के जो असालीब हैं इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे। और इसी तरह जो अक़लियात हैं और जो गैर मुस्लिम मुआशरे हैं उनके अंदर हम दावत का काम कैसे कर सकते हैं और दावत के वसाइल पर इंशाल्लाह हम आखिर में कुछ बात करेंगे। तो पहले हम ये अपना लेक्चर मुकम्मल करते हैं, इंशाल्लाह आखिर में अगर टाइम कुछ रहा तो इंशाल्लाह तदरीस का मौका दिया जाएगा, वगरना ईशा के बाद जो लोग बाकी रहते हैं वो आएंगे। जितने लोग हो सके वो इंशाल्लाह उनकी तदरीस करवाएंगे। बाकी लोगों की तदरीस मैं नहीं सुन करवा सकूँगा क्योंकि मैंने आपको पहले बार बार तंबीह की है, लेकिन आप लोगों ने ताख़ीर की, तो इस वजह से अब जितना कर सकते हैं उतना हम कर सकते हैं। बाकी फिर बाकी लोगों का क्या होगा उसका कोई मुतबादिल देखेंगे, अगर कोई निकलता हुआ तो ठीक है, वगरना मैंने आपको पहले ये तंबीह की थी। मुल्हिदीन को दावत देने के असालीब में हम इल्हाद की तारीफ, इल्हाद की अक़साम और मुल्हिदीन की किस्में और उनसे मुताल्लिक़ जो सारी चीज़ें हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं सेकंड सेमेस्टर में, लिहाजा उनको यहाँ दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और उस हवाले से आपके पास लिटरेचर मौजूद होगा, अगर नहीं तो यूट्यूब पे उस हवाले से प्रोग्राम्स जो है वो मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। मुल्हिदीन को दावत देने के असालीब जो हैं वो दर्जा ज़ैल है। नंबर एक, मुल्हिद अगर अल्लाह ताला के वजूद को नहीं मानता तो इससे सबसे पहले अल्लाह ताला के वजूद पर बात की जाएगी, जिसे साबित करने के लिए आप जो है वो दर्जा ज़ैल दलाइल इस बात की इस्तेमाल करेंगे। ये हमने पढ़ा था वहाँ। सबसे पहले अकली दलाइल हैं जिसमें दलील खल्क़ व ईजाद, दलील हुदूस और दलील अहकाम व इत्क़ान है। और ये हमने तफसील से इल्हाद के अंदर, इल्म के अंदर पढ़ी थी। दलील खल्क़ व ईजाद से मुराद दुनिया का खालिक और मूजिद, हर फेल का फ़ाइल होता है, लिहाजा दुनिया का भी कोई खालिक है, पैदा करने वाला है। दलील हुदूस यानी दुनिया हादिस है और हर हादिस का कोई मुहदिस होता है, ये हमने पढ़ी थी। तीसरी दलील अहकाम और इत्क़ान, दुनिया हुस्न तरतीब से बनाई गई है, दुनिया की पुख्तगी, हुस्न तरतीब, और ये सारी चीज़ें इस बात की दलालत है कि इस बात की दलालत करती हैं कि कायनात का कोई खालिक और मालिक है। इन तीनों दलाइल की तफासील हम पहले पढ़ चुके हैं। फितरी दलाइल आप जिक्र करें कि इंसान की फितरत और इंसान की जो नेचर है वो भी इस तरफ इंसान को झंझोड़ती है और तंबीह करती है कि कायनात का कोई मूजिद, खालिक और बनाने वाला है। जैसा कि हमने जिक्र किया, बच्चा जो है वो आगाज़ में इंसान अपनी अक्सर चीज़ें फितरत से लेता है, मालूमात, ज़रूरी चीज़ें, और इंसान का परेशानी में, मुसीबत में आसमान की तरफ अपनी आंखें उठाना, हाथ उठाना आसमान की तरफ, ऊपर देखना आसमान की तरफ, ये फितरत ही तो है जो इंसान के अंदर ये तासुरात और ये तखय्युलात और ये जो हरकत हैं वो पैदा करती है। शरई दलाइल, इससे मुराद कुरान की वो आयात हैं जिनमें अल्लाह ताला के खालिक, मालिक, मुदब्बिर होने और कायनात के अजायब का जिक्र है। कायनात की तख्लीक के जो अल्लाह ताला ने अजायब जिक्र किए हैं, समंदरों के बारे में, दरख्तों के बारे में, आग दरख्तों से कैसे निकलती है, पानी कैसे नाजिल होता है, पहाड़ों की तख्लीक, ऊँटों की तख्लीक, ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने मिसालें दे देकर ये चीज़ें सारी बताई हैं, ये मुराद है यहाँ। नंबर दो, मुल्हिद जब अल्लाह ताला के वजूद को तस्लीम कर ले या पहले से अगर मानता हो तो इससे आप दीन और नबूवत के हक होने पर बात करें, और इसके मदरजा ज़ैल तरीके हैं। नंबर एक, नबूवत के मुमकिन होने पर बात करें। इस पे बात करें कि नबूवत और दीन दोनों इंसान की नफ्सी, मुआशरती और जो है वो इल्मी ज़रूरत है। ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ मैं इशारे कर रहा हूँ। दीन इस्लाम के महासिन बयान करें, जैसा कि आगाज़ में हम बितफ़सील दीन इस्लाम के महासिन पढ़ चुके हैं। उसमें हमने अखलाकियात पढ़ी, उसमें हमने निज़ाम पढ़े, निज़ाम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के। उसके अंदर हमने दीन इस्लाम के अंदर जो हुदूद हैं और इसके कवायद हैं और अदल व इंसाफ है, और ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी हैं, ये सारी इसमें आ सकती हैं। उसे कहें कि अल्लाह पर ईमान लाना, इसके वजूद को मानना,
اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دین اور نبوت اور رسالت پر بھی ایمان لائیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، کائنات میں کسی خالق کو مانتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ کہ آپ کو نبوت اور رسالت کو بھی ماننا پڑے گا اور آپ کو دین کو بھی ماننا پڑے گا۔ وہ جو ہم نے ترتیب کے ساتھ پڑھا تھا، پہلے اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل، پھر دین کے حق ہونے کے دلائل، پھر نبوت اور رسالت کے حق ہونے کے دلائل، پھر نبی علیہ السلام کے معجزات، یہ ساری چیزیں جب دین و نبوت اور رسالت کے ممکن ہونے کو تسلیم کر لے تو پھر اس کے سامنے انبیاء علیہ السلام کے معجزات رکھیں، خصوصاً جو نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے، اور قرآن کریم کی تاثیر جو ہے یہ مسلمانوں پر بھی ہے، کفار پر بھی ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ، اس سے آپ دلائل اس کو دیں، آپ قرآن کریم جو ہے وہ مطالعے کے لیے اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر وغیرہ اگر اس سے متعلق کوئی احکام ہے تو اس کو دیں۔ اس طرح اتنے سو سال بعد، یعنی آپ کو یہ بتائیں، اس کو یہ بتائیں کہ اسی طرح اتنے سو سال بعد بھی دین اور شریعت کا محفوظ رہنا، یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین برحق ہے اور یہ تعلیم اور یہ شریعت برحق ہے۔ آپ یہ بھی اس کے سامنے ذکر کریں۔ ملحدین کو دعوت دیتے ہوئے اگر آپ ساتھ سائنس اور اسلام میں جو مشترکہ حقائق ہیں، یعنی جو سائنس نے آج اتنی ترقی کے بعد چیزیں ثابت کی ہیں، ان کو بتائیں کہ ہمارے دین کے اندر یہ اس وقت سے موجود ہیں جب یہ آلات اور یہ سائنس اور یہ چیزیں موجود نہیں تھی، جب انسان اتنی ترقی نہیں کی تھی، تب ہمارے نبی علیہ السلام نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انسان کی تخلیق کے بارے میں اور انسان سے متعلقہ جو چیزیں ہیں، اس طرح کائنات کے بارے میں جو چیزیں بتائی ہیں، تم آج اتنے سو سال بعد جو ہے وہ تحقیقات کر کے پیش کر رہے ہو۔ تو قرآن کریم نے تو 14 سال پہلے ہی چیزیں بیان کر دی، اور اگر ہو سکے تو جو سائنسدانوں کی کلام اس بارے میں ہے، جو ملحدین تھے اور مسلمان ہوئے، یا جو غیر مسلم تھے، تحقیقات کے بعد، ریسرچ کے بعد وہ مسلمان ہوئے، کائنات کو دیکھنے کے بعد، کوئی خاص قسم کا کام کرنے کے بعد، کوئی خاص قسم کا ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد، ان لوگوں کے حالات زندگی سے کچھ چیزیں آپ رکھیں۔ اور ایسی کتابیں موجود ہیں بازار کے اندر، جن لوگوں نے اسلام اور سائنس کے عنوان سے کتابیں لکھی ہیں، ان میں مشترکہ امور پر بحث کی ہے کہ سائنس اور اسلام میں کس قدر آپس میں موافقت ہے اور ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں، کون سے مسائل ہیں جن میں مشترک ہیں اور سائنس بھی مانتی ہے، قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہیں وہ امور، یہ چیزیں ان کے سامنے پیش کی جائیں۔ تو یہ ایک خلاصہ ہے اس چیز کا۔ باقی آپ جو ہے وہ اس حساب سے جو ہم نے گزشتہ جو اسالیب ذکر کیے ہیں، اور اس میں دعوت کے میدان میں حکمت ہے، علم ہے اور تحمل ہے، بردباری ہے، یہ ساری چیزیں وہ سامنے آپ رکھیں گے، بصیرت ہے۔ پانچویں جو قسم ہے مدعوین کی، وہ سردار اور بڑے جو لوگ ہیں ان کو دعوت دینے کے اسالیب ہے۔ سرداروں اور قوم کے بڑوں کو دعوت دینے کے جو اسالیب ہیں، قرآن کریم میں سرداروں کے لیے، قوم کے بڑے لوگوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ الملا کا لفظ استعمال ہوا ہے، وقال الملا، آپ اکثر قرآن کریم کے اندر یہ دیکھیں گے۔ تو ان کے لیے جو قوم کے بڑے ہوتے ہیں، مختلف انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے اندر جو بڑے سردار گزرے ہیں، آپ جانتے ہیں ان کا کام انبیاء کے خلاف سازشیں کرنا، حق اور اہل حق کے خلاف جو ہے وہ سازشیں، مکر و فریب کرنا ہی ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ملا کے لفظ سے جو ہے وہ یاد کیا ہے، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی قوم کے بڑے سربراہ اور جاہ و حشمت والے لوگ ہوتے ہیں، جن کی بات سنی جاتی ہے اور جن کا ایک روب ہوتا ہے۔ اب یہ روب جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ان کے بڑا ہونے کی وجہ سے، دوسرا ان کے ظلم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ لوگ ان کے ظلم سے بچنے کے لیے دبے رہتے ہیں اور ان کی بات کو، بعض تو صرف ان سے کوئی دنیا کی طلب کے لیے، کوئی عہدے کے طلب کے لیے یا کوئی خاص مقصد کے لیے ان کی بات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈر کے ان کے ظلم سے بچنے کے لیے جو ہے بیچارے مجبوری کی صورت میں ان کے تابع ہوتے ہیں، ان کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ البتہ یہ لوگ جو ہے وہ پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں، دعوت کے درمیان یہ آڑے آتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، دعوت دینے والے مبلغین، دعات کے لیے بھی مشکلات کا سامنا، مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ، ان کو دعوت دینا بڑا اہم ہے، ان لوگوں کو دعوت دینا بہت بڑا اہم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی قوم کا بڑا اگر صحیح راستے پہ آ جائے گا، اگر وہ غیر مسلم ہے، اگر مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک پوری قوم ہے۔ آپ اس کی مثالیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں آپ دیکھ لیں، جو بھی اپنی قوم کے بڑے بڑے مسلمان ہوئے، ان کی قومیں آگے، حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ کئی اور قبائل ایسے ہیں، اس طرح وفد بنو تمیم ہے، وہ جب آئے تو ان کے پیچھے پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ ان کو مسلمان کرنا یا ان کو دعوت دینا بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو ہم نے دعوت کیسے دینی ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو قوم کے بڑے اور سردار ہوتے ہیں، جو رسولوں اور دعوت حق کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو اہل حق کے خلاف ابھارتے ہیں۔ غالباً ان میں جو سب میں مشترک صفات پائی جاتی ہے نا، سیم،
وہ تکبر و غرور ہے، سرکشی اور ظلم ہے، مکر و فریب ہے، جاہ و ریاست کی ہوس ہے، دنیا سے محبت اور آخرت سے بے رغبتی. یہ چیزیں آپ ان کے اندر سیم دیکھیں گے سب کے اندر. اور یہی وہ صفات ہیں جنہوں نے انہیں حق ماننے سے روکا ہے، جو انہیں حق ماننے سے روکتی ہیں اور حق ماننے اور ان کے درمیان رکاوٹ اور آڑے آتی ہیں یا رکاوٹ بنتی ہیں. یہی وہ صفات ہے تاکہ کہیں ان کی سرداری یا گدی نشینی یا ان سے یہ چیزیں نہ چھن جائیں. اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ جو دعوت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر دعوت کو تسلیم کر لیں گے تو ان کو ڈر ہے کہ ہماری کرسی نہ چلی جائے، ہمارا عہدہ اور منصب نہ چلا جائے. اللہ تعالیٰ مانتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. اسی طرح ہم نے بنا دی ہر بستی میں ان کے بڑے یعنی سردار مجرمیہا جو اس کے مجرم لیمکروا فیہا تاکہ اس میں وہ تدبیریں کریں، مکر و فریب کریں. وما یمکرون اور نہیں یہ تدبیریں کرتے یعنی مکر و فریب کرتے الا بانفسہم مگر اپنے نفسوں کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ. وما یشعرون اللہ کے ان کو شعور نہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے قالوا لن نؤمن کہتے ہیں ہم تو ایمان نہیں لائیں گے حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ حتیٰ کہ ہمیں بھی وہ دیا جائے جو رسولوں کو ملا، یعنی ہمیں بھی مقام وہ ملنا چاہیے، ہمیں بھی یہ ساری چیزیں ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو اس نے کہاں رکھنا، اپنے پیغام کو کس کو پیغام دینا ہے، کس کو نبی بنانا ہے، کس کو رسول بنانا ہے، یہ تھوڑا زیادہ جانتے ہیں. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون. اللہ ماتا ہے کہ ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے اللہ کے ہاں بڑی ذلت پہنچے گی اور بہت سخت عذاب اس وجہ سے کہ وہ مکر و فریب کیا کرتے تھے. قوم فرعون کے بڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. آپ اس آیت کے اندر یہ کئی دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ وَجَاهَدُوا بِهَا انہوں نے یہ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو آیات نشانیاں اور بینات و دلائل دے کر بھیجے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ان کے نفس جو ہے وہ یقین کر چکے تھے لیکن انہوں نے انکار کیوں کیا؟ ظلمًا وعلوا ظلم اور تکبر کی وجہ سے. اس کا مطلب ان سرداروں کے اور حق کے درمیان جو چیز آڑے آتی ہے وہ تکبر اور انا ہے، ظلم ہے اور یہ چیزیں. قوم ہود علیہ السلام کے جو بڑے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الملأ الذین کفروا من قومی انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین. انہوں نے بھی آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے الزام لگائے، انہوں نے بھی اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ الزام لگائے اپنے نبیوں پر ان قوموں نے. تو انہوں نے کیا کہا کہ سرداروں نے کہا الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا من قومی ہی ان کی قوم میں سے انا لنراک فی صفاحۃ بے شک ہم تو آپ کو جو ہے وہ جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں، ہم تو آپ کو جو ہے بے وقوفوں میں گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ آپ تو نعوذ باللہ والیاذ باللہ بے وقوف. صفاحہ یہ صفا سے اور صفا بے وقوفی کو کہتے ہیں، تو ہم تو آپ کو بے وقوف خیال کرتے ہیں یا بے وقوفوں میں تصور کرتے ہیں. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور بے شک ہم تو آپ کو جھوٹوں میں سے تصور کرتے ہیں. نبی کائنات علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اہل مکہ نے کیا کیا، آپ کے صحابہ کے ساتھ اصحاب کے ساتھ اہل مکہ نے کیا کیا مکر و فریب نہیں کیا. مختلف انداز سے نبی علیہ السلام کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ کو برے القاب دیے گئے، آپ کے راستے میں روڑے اور پتھر پھینکے گئے، آپ کے اوپر پتھر پھینکے گئے، آپ کو زخمی کر دیا گیا، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا سر جو ہے وہ اس کو زخمی کر دیا گیا. نبی علیہ السلام پہ طرح طرح کے الزام لگائے گئے، آپ کو ساحر کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو جو ہے وہ مختلف قسم کے جو القاب، آپ کے صحابہ کو آپ کے سامنے جو ہے وہ پتھروں پہ گرم کوئلوں پہ لٹایا گیا، آپ کے سامنے آپ کے صحابہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا. یہ ساری اذیتیں اور یہ ساری چیزیں کنہوں نے کی تھی؟ یہ سرداروں نے تو کیا تھا سب کچھ. دعوت کے اسالیب ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ شبہات کا ازالہ کرنا. آپ جانتے ہیں کہ اکثر جو عوام کے اندر شبہات پیدا ہوتے ہیں وہ ان سرداروں کی طرف سے ہوتے ہیں، ان بڑوں کی طرف سے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں فرعون نے کیا کیا شبہات پیدا کیے قبطیوں کے اندر، اپنی قوم کے اندر. اس نے کہا یہ موسیٰ تو جادوگر ہے، پھر اس نے جادوگر بلا لیے، پھر مقابلہ کروایا، کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا، کبھی کہتا ہے محل بناؤ میں چڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں، برج بناؤ دیکھو کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے. یعنی مختلف قسم کے شبہات پیدا کر کے اس نے کوشش کی لوگوں کا دھیان اس طرف نہ جائے کہ میں تو جھوٹا رب ہوں دنیا کا جس کا اپنے آپ کو رب کہتا تھا. اس طرح وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ایسے شبہات پیدا کر کے جو دائی ہیں مبلغین ہیں اہل حق ان سے دور رکھنے کی کوشش کریں. تو لہٰذا
ان کو دعوت دینا اور ان کے شبہات کا رد کرنا بہت اہم ہے، کیونکہ اگر آپ ان کے شبہات کا رد نہیں کریں گے تو آپ کی دعوت سے متاثر نہیں ہوگا کوئی. آپ کو اپنی دعوت کی لوگوں کو لانا ہے تو ان کے شبہات کا رد کرنا ہوگا. اور ان کے شبہات 3 طرح کے ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. جو ان لوگوں کی طرف سے، بڑے لوگوں کی طرف سے الزامات لگائے جاتے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. کچھ ایسے شبہات ہوتے ہیں جن کا تعلق دائی کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں دائی کی شخصیت پر، اس کے اخلاق پر، اس کے کردار پر تان کیا جاتا ہے، تان و تشنیع کی جاتی ہے. اس کی جو پرسنل معاملات ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس پر عیب لگائے جاتے ہیں، اس پر الزام تراشیاں کی جاتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام پہ آپ دیکھ لیں کہ جو کائنات میں سب سے نیک ترین انسان تھے، اللہ کے نبی پر آپ کی جو اہل خانہ ہیں ان پر جو ہے وہ بدکاری کا الزام لگایا گیا. واقعہ عفق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں معروف ہے، واقعہ جو ان پر الزام لگایا گیا. تو یہ یا تو تعلق ان شبہات کا دائی کے ساتھ ہوتا ہے یا دعوت کے موضوع کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں اسلام کے ایک نئی چیز ہونے، عرف اور خاندانی علاقائی رسومات اور تقالید کے خلاف ہونے کا تانا دیا جاتا ہے. کہتے جی یہ کیسا دین ہے، اس کے اندر تو تمہارے آباء و اجداد کی جو رسومات تھیں وہ یہ ساری ان کے خلاف ہے یہ دین. یہی تو اہل مکہ نے کہا تھا وہاں کے لوگوں کو کہ یہ محمد کریم دیکھو تمہارے باپ دادا یہ کتنی صدیوں سے بتوں کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں اور ان کو ہی اپنا معبود بناتے آ رہے ہیں، اور یہ محمد کریم آ کر کہتا ہے کہ یہ بت جو ہے کچھ نہیں کرتے، یہ مشکل کشا نہیں، یہ حاجت روا نہیں، ان کو چھوڑ دو، ہم وہ کام چھوڑ دیں جو ہمارے آباء و اجداد اتنی صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں. تو یہی چیز انہوں نے کی تھی. اور یہی ہوتا ہے اگر آپ کسی کو بھی دعوت دیں گے تو وہ کیا کہے گا آگے سے، لو فلاں غلط کرتا رہا ہے، میں تو اپنے باپ دادا کو دیکھا یہ کرتے آ رہے ہیں، ہم اپنی رسومات اور اپنی تقالید کو چھوڑنے والے نہیں، ہم اپنے جو ہمارے علاقائی یا خاندانی رسومات ہیں ہم تو ان کو کریں گے، ہمارے بڑے یہ کرتے آئے ہم ان کو کیسے چھوڑیں گے. گدی نشین ہے تو اپنی گدی کو بچانے کے لیے وہ یہی کام کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ اسلام کو جو ہے وہ مختلف انداز سے جو ہے وہ تانا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام میں یہ ہے، اسلام میں وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جن کا تعلق مدعوین کے ساتھ ہے، کچھ ایسے شبہات ہوتے ہیں جن کا تعلق مدعوین کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں مدعوین کا خیر خواہ بن کر انہیں دائی اور دعوت کے خلاف ابھارا جاتا ہے. مدعوین کا خیر خواہ بن کر انہیں دائی اور دعوت کے خلاف ابھارا جاتا ہے، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، ان کو عہدے مناصب دیے جاتے ہیں اور ان کے لیے سہولیات اور مختلف قسم کے وسائل مہیا کیے جاتے ہیں تاکہ یہ اہل حق کے خلاف رہیں، اور ان کو کہتے ہیں دیکھیں یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، ان کے خلاف ابھارتے ہیں، ان کے خلاف یعنی شبہات ان کے دل کے اندر پیدا کرتے ہیں، تو ان کے اندر شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. مدعوین جو مخاطبین ہوتے ہیں جن کو دعوت دی جا رہی ہوتی ہے، ان سب کے ازالے کے لیے دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جو قصص اور واقعات ہیں قرآن کریم میں ان کا پوری گہرائی سے مطالعہ کریں. یہ بہت اہم ہے. اگر ایک انسان دائی ہے نا اور وہ بڑی قوم کے بڑوں کو دعوت دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جو قرآن کریم کے اندر واقعات اور قصص بیان ہوئے ہیں ان کو پڑھے. یہاں چند ایک میں نے جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے جو سرداروں کو دعوت دینے کی اسالیب ہیں ان کو میں نے یہاں رکھا ہے کہ کیسے ان کے ساتھ ہم نے تعامل کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے بڑوں کو جو ہے انہوں نے کیا کہا، قال الملأ من قومی انا لنراک فی ضلال مبین. موسیٰ نوح علیہ السلام کی جو قوم کے سردار تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. تو آگے سے انہوں نے کیا کہا، قال یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم میں گمراہی میں نہیں ہوں اور نہ میں گمراہ ہوں، ولیکنی لیکن میں رسول من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام اور رسالت پہنچا رہا ہوں. آگے وانصح لکم، اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. کوئی غلط کام تو نہیں آپ کو میں کہہ رہا کہ تم یہ کام کرو، برائی کا حکم تو نہیں دیتا، نعوذ باللہ زنا کا حکم تو نہیں دیتا، چوری کا حکم تو نہیں دیتا، ظلم زیادتی کا حکم تو نہیں دیتا. میں تمہیں نصیحت ہی کر رہا ہوں، اچھے کام کی نصیحت کر رہا ہوں. اور تم میرے دشمن کیوں؟ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تمہیں نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے. ان کے مقام و مرتبے کے لیے مناسب اسلوب اختیار کیا جائے، جیسے کہ دعوت میں نرمی اختیار کرنا، ان کے القابات سے انہیں مخاطب کرنا، جس لقب سے وہ اپنی قوم میں معروف اور مشہور ہے اس لقب سے ان کو پکارا جائے، عزت سے پکارا جائے جس سے وہ اپنی قوم میں مشہور ہو، بشرطے کہ لقب خلاف شریعت نہ ہو.
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب اپنے سب سے بڑے دشمن کی طرف جو ہے وہ پیغام دینے کے لیے، دعوت دینے کے لیے بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ طٰہٰ میں معروف موجود ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اللَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، انہیں جا کر تم نے دونوں نے اسے جا کر نرمی سے بات کرنی ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اسے نرمی سے بات کرنی ہے، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ بعض مفسرین نے، میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ آپ کے سامنے یہ ذکر کیا ہے، بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، کہ تم اسے کنیت سے یاد کرنا، اس کی کنیت سے اسے یاد کرنا۔ اور فرعون کی کنیت جیسے بعض کہتے ہیں کہ ابو مرہ تھی، بعض کہتے ہیں کچھ اور تھی، المہم بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس کی کنیت سے جا کے پکارنا، یا ابا مرہ، یا ابا مرہ۔ اور آپ جانتے ہیں عرب کے ہاں جو ہے وہ، عرب کے ہاں یہ معروف تھا کہ ان کے ہاں جو ہے وہ کنیت سے ان کو پکارنا یا بڑے لوگوں کو کنیت سے بلانا، یہ ان کے ہاں ایک عزت کا مقام تھا یا ایک عزت کی بات تھی اور عزت سمجھی جاتی تھی، شرف سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم حالات زندگی کو پڑھیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے ہیں، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو القابات سے نوازا ہے، ان کو القابات سے آپ نے مخاطب کر کے ان کو خط لکھے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہرقل ہے کیسر روم، ہرقل کیسر روم کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خط لکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسولی الہ ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک اثم الریسیین۔ فرمایا کہ بسم اللہ لکھی، اس کے بعد فرمایا کہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے، الہ ہرقل، ہرقل کی طرف عظیم الروم، عظیم الروم یہ لقب ہے اس کا، جس سے وہ اپنے آپ کو شرف سمجھتا تھا اور اس سے وہ خوش ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کو عظیم الروم کے نام سے پکارا، یعنی روم کا بہت بڑا روم کا بہت بڑا سردار۔ سلام علی من اتبع الہدی، ہدایت کی پیروی کرنے والے پر سلام ہو۔ اما بعد، اس کے بعد فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلم تسلم، مسلمان ہو جا محفوظ ہو جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی بچ جائے گا، یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اللہ تجھے دو اجر دے گا، چونکہ وہ عیسائی تھا، دو اجر دے گا، یعنی ایک آپ کے عیسائی ہونے کا چونکہ آپ مشرک نہیں ہیں اور بے دین نہیں ہیں، اور دوسرا آپ کو مسلمان ہونے کا اللہ ڈبل اجر دے گا۔ اور حدیث آپ نے سن رکھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگوں کو دو اجر ملتا ہے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو پہلے اہل کتاب میں سے تھا پھر وہ مسلمان ہو جائے، اس کو دو اجر ملے گا۔ فإن تولیت، اگر تو پھر گیا، فإن علیک اثم الریسیین، تیرے اوپر تمہاری قوم کے گناہ ہوگا، جو تیری وجہ سے مسلمان نہیں ہو رہے ان کا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ اسی طرح جب آپ نے کسریٰ ایران کو خط لکھا تو اس کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ یہی الفاظ استعمال کیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسولی الی کسریٰ عظیم الروم، عظیم فارس کا جو سب سے بڑا بادشاہ ہے کسریٰ جس کو کہا جاتا ہے، اس کی طرف یہ خط ہے، سلام علی من اتبع الہدی، اور آگے کچھ اور الفاظ ہیں، اس میں آخر میں اسلم تسلم وہی الفاظ ہیں۔ اسی طرح آپ نے جو ہے وہ جو مقوقس مصر تھا اس کو بھی آپ نے یہی خط لکھا۔ تو نبی علیہ السلام جب بھی خط لکھتے اس کے لقب سے اس کو جو ہے وہ آپ مخاطب کرتے تھے تاکہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ نرمی پیدا ہو اور شاید وہ اسلام کی دعوت کے لیے نرم ہو جائے اور مسلمانوں کے لیے نرم ہو جائے۔ درجہ والا اسالیب کے بعد ان بڑوں کے عقائد اور نظریات کے مطابق گزشتہ مدعوین کی اقسام میں سے ذکر کردہ اسالیب میں سے مناسب اسالیب کے ذریعے انہیں دعوت دی جائے۔ مثلا اگر وہ اہل کتاب میں سے ہیں تو انہیں اہل کتاب کی دعوت دینے کے اسالیب جو ہم نے پہلے پڑھے ہیں وہ اختیار کیے جائیں۔ اگر مشرکین میں سے ہیں وہ بڑے قوم کے سردار تو پھر ان کو دعوت دینے کے اسالیب جو ہیں وہ مشرکین والے جو ہم نے پڑھے ہیں وہ اختیار کیے جائیں۔ اسی طرح کر کے اگر وہ مسلمان ہیں لیکن نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں، تو پھر جو ہم نے وہ اسالیب پہلے پڑھے ہیں وہ اختیار کر لیے جائے۔ لیکن کچھ اہم چیزیں تھی جو میں نے ذکر کر دی۔ اقلیات اور غیر اسلامی معاشرے میں دعوت کے طریقے کیا ہیں؟ نمبر ایک، جیسا کہ متعدد بار ذکر کیا جا چکا ہے کہ ان لوگوں تک اسلام کی معرفت اور اس کا تعارف صحیح طریقے سے نہیں پہنچتا۔ میں نے آپ کو کئی بار یہ ذکر کیا کہ جو اقلیات ہیں یا جو غیر مسلم لوگ ہیں ان تک ہمارے اسلام کی صحیح تصویر پیش نہیں کی جاتی۔ اکثر جو ان تک اسلام کا تعارف پہنچتا ہے وہ مستشرقین یا مخالفین کے واسطے سے پہنچتا ہے۔
مستشرقین یا مخالفین کے واسطے سے پہنچتا ہے، اور جو ہمارے بعض جاہل مسلمان دعوت دیتے ہیں ان کو وہ خود بیچارے جاہل ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں تک صحیح اسلام کی صورت اور تصویر اور شکل کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا جو مثبت چہرہ ہے، جو لوگوں نے منفی کر کے پیش کیا لوگوں کے سامنے، اس کو ہم نے مثبت انداز میں پیش کرنا ہے۔ اسلام تو مثبت ہی مثبت ہے، لیکن لوگوں نے اس کو منفی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور ہم مسلمانوں نے اپنے جو کرتوت ہیں، اپنی جو حرکات ہیں، ہم نے اس سے اپنے آپ کو بدنام کیا ہے۔ تو کوشش اصل میں سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان اقلیات اور ان غیر اسلامی معاشروں کے اندر اسلام کا جو مثبت جو ایک پہلو ہے نا اس کو رکھیں، اس کے اندر اسلام کے محاسن، اسلام کی خوبیاں، اسلامی لٹریچر، مسلمانوں کی جو وضاحت ہے، مسلمانوں کا اپنے دین کے ساتھ لگاؤ، اپنے دین کے ساتھ اپنا تعلق، اور اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنی ثقافت کے ساتھ ایک تعلق، اور یہ چیزیں۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے شرابیوں کے ساتھ شرابی بن جائیں، آپ جو ہے وہ کھلے بار رکھنے والے، کھلے سرے عام چلنے والوں کی طرح آپ بھی عیاشی کریں، آپ بھی بال ایسے کھلے کر لیں، شکل و صورت بدماشوں والی بنا لیں، شکل و صورت جو ہے وہ جیسے کوئی بندہ لڑاکا ہوتا ہے اس طرح بنا لیں، شاید تب آپ کی دعوت کو سنا جائے گا، شاید تب آپ لوگ آپ کے قریب آئیں گے۔ دیکھیں، کسی باطل کا رد باطل کے انداز میں نہیں کرنا، یہی تو ہماری مصیبت ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت جلدی سے ہم دوسروں کے جو ہے وہ دیوانے ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ شاید دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بھی ان کے اندر گل مل جائیں اور ان کی طرح بن جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ شکل و صورت ان کی طرح کی بنا لیں، حلیہ اپنا ان کی طرح کا بنا لیں، لباس اپنا ان کی طرح کا بنا لیں، اپنی کٹنگ ان کی طرح بنا لیں، تاکہ شاید لوگ ہماری، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ذکر کیا، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک ان کے دین کی اتباع نہیں کر لو گے وہ تم سے دلی طور پہ راضی نہیں ہوں گے۔ تو جب انہوں نے دلی طور پہ آپ سے راضی نہیں ہونا تو ان کی حیت بننے کی، ان کی شکل و صورت، تہذیب ان کی اختیار کرنے کا ہمیں فائدہ اس میں کیا ہے؟ یہ چیزیں وہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو اتنے ہم سے جو ہے وہ ہمارے دیوانے ہو چکے ہیں کہ آپ چھوڑیں بات، وہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ خود دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ مسلمان اپنی تہذیب کو بہت جلدی چھوڑ دیتے ہیں چند ٹکوں کی خاطر، چند مطالب اور مقاصد کی خاطر۔ تو یہ کوئی دعوت کا طریقہ نہیں کہ انسان ان کی طرح کا بے شرم بن جائے، یہ کوئی دعوت کا طریقہ نہیں کہ انسان ان کی طرح کا جو ہے وہ حلیہ اپنا بنا لے، یہ کوئی دعوت کا طریقہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ کہے کہ میں جو ہے وہ نماز کے وقت میں دعوت دیتا رہوں، نمازوں کے اوقات ضائع کر دوں، چونکہ وہ سارے میرے سامنے جو ہے بے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ میں بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کام جو ہیں جو کہ اہل علم کو زیب نہیں دیتے وہ بھی میں کام کرتا رہوں، اور لوگ میری بات کو سنیں گے، کہیں گے یار یہ تو بڑے روشن خیال ہیں، بڑے وسیع و ظرف ہیں۔ یہ کوئی دعوت کا میدان نہیں ہے، یہ کوئی دعوت کا طریقہ نہیں ہے، یہ منفی طریقہ ہے جو بعض جو ہے نوجوان جن کا خون جوش مارتا ہے، شاید انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارا دعوت کا طریقہ یہ کارگر جو ہے، اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے چند گھنٹوں تک وہ اثر رہتا ہے، چند گھنٹوں تک وہ تاثیر رہتی ہے، پھر غبارے کی طرح پھٹ جاتی ہے۔ یہ تاثیر نہیں چاہیے اسلام کو، ایسے مسلمان نہیں چاہیے چند دنوں تک نمازی رہیں اس کے بعد وہی پہلے والے ہو جائیں، ایسے نہیں چاہیے ان کو۔ ان کی پوری ایک تربیت، اور تربیت تب ہوتی جب خود انسان کا حلیہ، خود اخلاق و کردار انسان کا صحیح ہو۔ ایک عارضی طور پہ اپنی شکل کو ان کی طرح بنا لینا اور پھر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ دعوت کا کوئی اسلوب نہیں ہے۔ ایسی دعوت عارضی ہوتی ہے، ایسی دعوت آپ تادیر نہیں رہتی، ایسا اثر لوگوں پہ تادیر نہیں رہتا، پھٹ جاتے ہیں غبارے کی طرح، ایک دم پھولا آپ کے واز کو سن کر، آپ کے طریقے کو سن کر، واہ واہ جی یہ ہماری طرح کا ہے، یہ تو ہماری طرح اس کا سٹائل ہے، ہماری طرح کا لائف سٹائل ہے اس کا، بس ٹھیک ہے یار سننی چاہیے بات، یہ بعد میں وہی ٹھس ہو جاتے ہیں غبارے کی طرح، اور نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ بھی نہیں، 2 دن بڑا پکا نمازی بن کے مومن بن کے رہتا ہے، اور جو ہی تاثیر ختم ہو جاتی دعوت کی، چلیں جی سب کچھ کیا۔ ایسی دعوت نہیں ہوتی۔ دعوت وہ ہوتی جیسے نبی علیہ السلام نے تربیت کی ہے۔ آپ کی دعوت سے کتنے لوگ واپس گئے، کتنے لوگ مرتد ہوئے ہیں، آپ ذرا دیکھیے۔ ایسی دعوت چاہیے، عقائد کی اصلاح چاہیے، ان کی نظریات کی اصلاح چاہیے، ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑنا، یہ نہیں بتانا کہ اپنی تہذیب کو چھوڑ سکتے ہیں، ان کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑنا۔ لہٰذا یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، ہمیں اسلام کی جو صحیح مثبت صورت ہے ان کے سامنے پیش کرنی ہے، یہ نہیں کہ ان کی طرح منفی بن کے ہم ان کو دکھائیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وہ جو ان تک اسلام کا تعارف کیسے پہنچا ہے؟ مستشرقین جو اسلام کے دشمن ہیں، اعداء اللہ ہیں، اعداء الدین ہیں، اعداء المسلمین ہیں، انہوں نے اسلام کا تعارف ان کو جا کے کروایا۔ مستشرقین نے جو اسلام کو پڑھتے ہیں اسلام پہ رد کرنے کے لیے، انہوں نے جا کے بتایا ان کو کہ اسلام جو ہے یہ مسلمان خونی ہوتے ہیں، مسلمان وحشی ہوتے ہیں، مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں،
اسلام میں نعوذ باللہ اسلام کے اندر انسان کی تذلیل ہے، نعوذ باللہ عورت کی تذلیل ہے، مذاہب کا کوئی احترام نہیں، ادیان کا کوئی احترام نہیں، یہودیت کا کوئی احترام نہیں، عیسائیت کا کوئی احترام نہیں، فلاں کا کوئی احترام نہیں، ان کو تو جا کے یہ بتایا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ جو ان کے اندر لوگوں نے شبہات پیدا کیے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ دہشت گرد ہوتا ہے، مسلمان وحشی ہوتا ہے، مسلمان خونی ہوتا ہے، یہ ہم نے ان کے اندر سے یہ ڈر ختم کرنا ہے، ہم نے ان کے اندر سے اسلام کی مثبت تصویر ان کو جا کے پہنچانی ہے۔ اب بات سمجھ گئے، یہ چیز بڑی انتہائی اہم ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان کو دعوت دینے کے جو اسالیب ہیں یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، آخر میں جو ہمارے پاس رہ گی فردی دعوت ہے۔ یہ اسلوب زیادہ کلاس فیلو، آپ ان کو یعنی فردی دعوت دیں، زیادہ کلاس فیلو اگر آپ کے کوئی ایسے ہیں غیر مسلم، ان کے اندر یہ اسلوب چل سکتا ہے فردی، ہمسایوں کے ساتھ الگ ان کو جا کے ملیں۔ جب انسان کو الگ دعوت دیتے ہیں نا تو شبہات کا شکار نہیں ہوتا، اگر زیادہ لوگ ہوں تو ایک دوسرے کے اندر اور شبہات ڈالتے ہیں جس سے وہ ماننے والا بھی نام نہیں مانتا، یہ زیادہ اسلوب اس اعتبار سے کار کریں۔ ہمسائے ہوں، مسافر وغیرہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، جیسے یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر جو ہے قید و بند کے اندر دعوت دی، کیونکہ فردی طور پہ شبہات کا ازالہ بہت جلدی ممکن ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ٹیچر ہے تو دوران تدریس بھی اس کے پاس دعوت کا موقع ہوتا ہے۔ جب غیر مسلم ہمارے مسلمانوں کے عقائد بگاڑ دیتے ہیں اور اس طریقے سے بندے کے اندر شبہات پیدا کرتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس انداز میں ہم ٹیچنگ کے دوران، پڑھانے کے دوران، ہم ایسے لوگ جو غیر مسلم ہیں ان کے اندر اسلام کی خوبیاں اور یہ چیزیں ان کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں، ان کے سامنے کم از کم ذکر کریں، خود اپنا ایک اخلاق اور کردار بنا کے رکھیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا پہ چیٹ کے ذریعے آپ چیٹ کریں، اگر آپ کے پاس مکمل استعداد ہے، تیاری ہے، علم ہے، بصیرت ہے، حکمت ہے تو آپ چیٹ کریں۔ آپ کے ساتھ اگر جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو آپ ایسا لٹریچر ان کو بھیجیں، آپ ان کے ساتھ ایک مستقل طور پہ جو ہے وہ، اگر آپ کے پاس استعداد تیاری ہے تو آپ ان سے بحث کریں، آپ ان کو ایسی چیزیں بھیجیں جو اسلام کی خوبیاں، اسلام کے محاسن اور نبی علیہ السلام کے معجزات اور ان چیزوں سے جڑی متعلق ہو۔ یہ پہلی تھی فردی۔ اس کے بعد منظم اجتماعی دعوت، یہ کام جالیات اور اسلامی تنظیمیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ان کا کام ہوتا ہے، یہ ایک تنظیمی سطح پہ ہوتا ہے۔ جو دعوت کے لیے سرگرم عمل تنظیمیں ہیں ان کے پاس اہل دعات اور مبلغین بھی ہوتے ہیں، جو دعوت کے اہل ہوتے ہیں ان کے اندر پوری اہلیت ہوتی دعوت دینے کی۔ اس میں طریقہ یہ ہو، یعنی اس میں کوئی طریقے ہیں نا، اس میں یہ ہے اقلیات اور غیر مسلموں کے لیے دعوتی پروگرامز ہوں، تقابل ادیان کے ماہرین بلائے جائیں اور پروگرام کے آخر میں انہیں سوالات کا موقع دیا جائے، سوالات کی نشست رکھی جائے۔ یہ پاکستان کے اندر بھی ہو سکتا ہے، انڈیا کے اندر بھی، تمام ممالک کے اندر اقلیات جو ہیں ہمارے پاس رہتے ہیں، ہندو وغیرہ وغیرہ، ان کی دعوت کی جائے، ان کے پروگرام رکھے جائیں، غریب جو ہیں ان کے ساتھ مالی تعاون کیا جائے تاکہ وہ اسلام کے لیے نرم ہو جائیں، اور جائز ہے ان کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی تالیف قلبی کے لیے، مال غنیمت اللہ کے نبی دے دیتے تھے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان کے لیے دعوتی پروگرامز رکھے جائیں، تقابل ادیان کے جو ماہرین علماء ہیں وہ بلائے جائیں اور ان پروگرامز کے اندر ان کے لیکچر رکھے جائیں اور ان سے سوالات کی جو ہے نشست رکھی جائے، یہ لوگ ان سے سوالات کریں۔ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک آپ دیکھتے ہیں، ان کے باقاعدہ پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے اندر اکثر غیر مسلم ہوتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ لانے چاہیے پروگرامز کے اندر، ان کو شریک کرنا چاہیے۔ ان پروگرامز میں اسلام اور دیگر مذاہب میں مشترکہ جو عقائد و نظریات ہیں ان کو ذکر کیا جائے، عمدہ انداز میں اسلام کے محاسن بتائے جائیں، اور اسلام اور دیگر مذاہب میں جو مشترک چیزیں ہیں ان کو ذکر کیا جائے کہ اسلام دیگر ادیان کا دشمن نہیں، بلکہ کتنے مسائل میں اسلام نے موافقت کی ہے۔ روزے کا مسئلہ، عاشورہ کا روزہ ہے، اس کے علاوہ کئی چیزیں ایسی اگر وہ غیر مسلم فقیر اور محتاج ہوں ان کے ساتھ مالی تعاون کیا جائے، یہ بھی ایک دعوت کا طریقہ ہے۔ پروگرامز کے دوران ان میں اسلامی لٹریچر تقسیم کیا جائے، وہ کرتے ہیں۔ میں دیکھا کافی تقریباً 2-3 ماہ ہو گئے، میں نے دیکھا وہاں ایک مدرسہ، دینی مدرسہ، اس کے اندر عیسائیوں کا لٹریچر پڑا ہوا ہے، وہ دے گئے وہاں کہیں روڈ پہ طلبہ کو، طلبہ نے وہاں جا کے رکھ دیا۔ آپ دیکھ لیں وہ کیسے کوشاں اور کیسے جو ہے وہ سرگرم ہے اور ہم کیسے ڈھیلے ہیں۔ فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ پر ان کے باقاعدہ گروپس بنائے جائیں جس میں انہیں ایڈ کر کے تقابل ادیان کے متخصص اور علماء کو شامل کیا جائے، متخصصین اور علماء کو شامل کیا جائے جو کہ بر وقت ان کے شبہات کا جواب دیں، اور اگر کوئی سوال کرے تو سوال کا جواب دیں، اور اسلام کے تعارف سے متعلقہ علمی کتب PDF کی صورت میں یا تحریری صورت میں ارسال کی جائے ان گروپس کے اندر۔ ہفتہ وار یا ماہانہ پروگرام رکھے جائیں ان لوگوں کی دعوت کے لیے۔ نوٹ، اس میدان میں سعودی عرب کی دعوتی کاوشوں اور تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب نے کیسے کیسے، آپ حیران ہوں گے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، لوگ سعودیہ کو بڑا تنقید کرتے ہیں
ٹھیک ہے ان کے اندر بھی ہماری طرح انسانوں کی طرح غلطیاں موجود ہیں، لیکن دعوت کے میدان میں شاید ہی میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں شاید ہی کوئی ملک ان کے مقابلے میں دعوت کا کام کر سکے جتنا انہوں نے کیا۔ جتنے غیر اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ اسلام پھیلا ہے تو سعودی عرب کی وجہ سے پھیلا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد۔ آپ دیکھیں چائنا کے اندر اس وقت کئی مدارس اور کئی مساجد ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں اس میں سب سے پہلے جس بندے نے وہاں جا کے بنیاد رکھی ہے وہ مدینہ یونیورسٹی کا فاضل تھا، مدینہ یونیورسٹی کا فاضل تھا جس نے جا کے وہاں مراکز کی بنیاد رکھی، اسلامی مرکز بنایا، اور اسلامی مرکز بننے کے بعد وہ آگے لوگ پھیلتے گئے، ہزاروں کی تعداد میں آج وہاں مدارس بن چکے ہیں، مساجد بن چکی ہیں، اور وہاں لوگ دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے، اور سعودی عرب سے علماء جاتے ہیں، وہاں باقاعدہ دروس ہوتے ہیں، وہاں باقاعدہ پروگرامز ہوتے ہیں۔ ایسے علاقے موجود ہیں چائنا کے اندر، لیکن بعض علاقوں میں سختی ہے، لیکن بعض علاقوں میں یہ کام چل رہا ہے۔ اس طرح امریکہ کے اندر، اسی طرح افریقہ کے اندر، کئی علاقوں کے اندر باقاعدہ سعودی عرب نے بہت ایک منظم طریقے سے کام کیا۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں، پاکستان کے اندر توحید کا کتنا کام ہوا ہے، بہت زیادہ کام سعودیہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ وسائل دعوت، اس سے مراد وہ اشیاء ہیں جن کے ذریعے اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہے، مختلف سورسز اور وسائل ہیں، اور یہ وسائل دو طرح کے ہیں، کچھ وسائل مانوی ہیں، کچھ وسائل جو ہیں وہ حصی ہیں۔ وسائل مانوی جن کا تعلق دائی کی ذات سے، دائی کی ذات سے، جیسا کہ علمی تیاری، حسن اخلاق، کردار، حکمت، بصیرت، مدعوین کی ہدایت کے لیے دعا کرنا۔ ہم دعوت دیتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے، ہم دعوت دیتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دعوت بھی دیتے تھے اور ان کی ہدایت کی دعا بھی کرتے تھے، یہ مانوی وسیلہ ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اسی نہیں لیکن دعا کرنے، اب دعا کریں ان کے لیے، دعوت بھی دیں دعا بھی کریں۔ وسائل حصیہ یا عامہ یہ بہت سے ہیں، لیکن ان میں چند ایک یہاں صرف اشارہ کریں کہ ٹائم ہمارا جو ہے بہت کم ہے۔ اسلامی لٹریچر مہیا کرنا جس میں کتب، مجلات، تحریریں وغیرہ اور لائبریریز وغیرہ کا اہتمام کرنا، اسلامی ویب سائٹس اور فورمز وغیرہ بنانا، مختلف فورمز بنائے جائیں، مختلف ویب سائٹ بنائی جائیں جن پر اسلامی لٹریچر ہو، تقابل ادیان سے متعلق معلومات ہوں، علماء باقاعدہ وہاں ٹائم دیں اور وہاں لوگ سوالات کریں، فورمز ایسے ہوں اور وہاں سوالات کریں، ان کے جوابات دیے جائیں، اشکالات جو ہے وہ اس طرح الہاد کے خلاف وہاں مواد ہونا چاہیے، دیگر جو ادیان مطلب اسلام کے مخالف چیزیں ہیں ان کا جواب ہونا چاہیے، لوگ جب دیکھیں تو اس کے اندر ان کو چیزیں مل جائیں، میسر ہوں۔ الحمدللہ اس پہ کام اب ہو رہا ہے، پہلے بہت کم تھا، اب بہت تیزی سے انشاءاللہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ بہت ہوگا، لیکن مزید ہونا چاہیے، اس کو شر کے مقابلے میں خیر کو بھی ڈبل ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا وغیرہ کا استعمال، اس کے استعمال کے کئی طریقے ہیں، جیسے کہ آپ میں نے اشارہ کیا پہلے، اس کے اندر آپ جو ہے وہ اس کے باقاعدہ دروس کا اہتمام کیا جائے، بڑے بڑے مشائخ اور علماء کے دروس دیے جائیں، ان کے دورے کروائے جائیں، باقاعدہ جو ہے وہ اس کے لیے گروپس بنائے جائیں، گروپس کے اندر جو ہے وہ لٹریچر سینڈ کیا جائے، ان کے اندر لوگوں کو ایڈ کیا جائے، اور اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کو آن لائن مطلب ان کو اس طرح کے جو پروگرامز ہیں انعقاد کیا جائے ان کا،